अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब का इस्तकबाल करता हूँ हमारे कुरान स्टडी क्लास में। और हम कुरान स्टडी क्लास में सूरह सौद पढ़ रहे हैं। और सूरह सौद में हम अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हिस्सा हम कवर कर चुके हैं इस सूरह का। तो आइए हम अपनी कुरान स्टडी कंटिन्यू करें। सूरह सौद, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ये मक्की सूरह है। 88 इसमें आयतें हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें कई 3 नबियों का जिक्र डिटेल में है। बाकी नाम के एतबार से और नबी भी जिक्र है, लेकिन डिटेल में 3 नबियों का जिक्र हमें मिलता है। तो हम देख रहे हैं ये 3 नबियों का जिक्र कुरान की इस सूरह में। और हम उसमें सबसे फर्स्ट नबी जिनका जिक्र है दाऊद अलैहिस्सलाम, उनके ताल्लुक से हम देख चुके हैं, ऑलरेडी बातें आ चुकी हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचे थे आयत नंबर जी, मैं आप सबको फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूँ। हम पहुंचे थे आयत नंबर 30 से हम शुरू करेंगे, लेकिन मैं याद दिलाने के लिए आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ ये जो चंद बातें हुई है। वल कुरान सौद वल कुरानी ज़िक्र, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? कुरान, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाया वल कुरानी ज़िक्र, कुरान जो जिक्र वाला है, जो याद दहानी वाला है, जो नसीहत वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस चीज का जिक्र किया कुरान के ताल्लुक से। और जो हमने लास्ट की जो आयतें पढ़े थे उसमें भी फिर एक बार कुरान का जिक्र आया। किताबुन अंज़लनाहु इलैक, किताब हमने आपकी तरफ भेजी। मुबारकुन, बाबरकत है ये किताब, ये किताब बाबरकत किताब है। और याद रखिए इस बात को, इसके अंदर बहुत बरकतें हैं। कुरान के अंदर बहुत बरकतें हैं, यानी कि हमारी जिंदगी में बरकत आता है। इसके अंदर माना के एतबार से बरकत है, पैगाम के एतबार से, जिक्र और नसीहत के एतबार से बहुत बरकत है। और हम जो ये टच कर रहे हैं ना, ये बस सरफेस से बस ग्लाइड थ्रू कर रहे हैं। हम तो बस ऊपर से सबसे फिसल के थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। बाकी आप देखिए कि जो कुरान की डिटेल तफसीरें हैं, वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स कुरान की तफसीर लिखी गई। और ये जो जो अल्फाज है ना, इनके अंदर कितने सारे खजाने हैं। अल्लाह अकबर। मतलब आप जब वो खजानों को थोड़ा सा टेस्ट करेंगे ना, तो आप बोलेंगे अल्लाह अकबर, मुझे और इसे चाहिए। तो अल्लाह ताला ने बताया क्या तरीका है वो बरकत हासिल करने का। लियदब्बरू आयातिही, ताकि उसकी आयतों पर वो तदब्बुर करे। वलियतज़क्करा उलुल अलबाब, और ताकि नसीहत समझ वाले लोग नसीहत हासिल करें, इसमें से नसीहत हासिल करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कुरान के ताल्लुक से कहा। हम आयत नंबर 30 में आते हैं। अब यहाँ से सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद बेटे थे, उनका वाक़या शुरू होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया ववहबना लिदाऊद सुलेमान, और हमने दाऊद को सुलेमान अता किया। सुलेमान उनके बेटे। नेमल अब्दू, अल्लाह ताला ने उनके ताल्लुक से फरमाया कि बेहतरीन बंदे, मतलब बंदे के एतबार से कैसे बेहतरीन बंदे, अल्लाह ताला ने फरमाया नेमल अब्दू। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहु अव्वाब, वो अल्लाह की तरफ बार बार पलटने वाले। और यही बात मैंने आपको बताया था कि ये चीज है, अल्लाह की तरफ पलटना और नसीहत हासिल करना। ये बात हम देखते हैं ये सूरह के ऑब्जेक्टिव में से है, हदफ में से है। तो नेमल अब्दू इन्नहु अव्वाब, वो अल्लाह की तरफ बार बार पलटने वाले। तो हम देखते हैं कि ये अव्वाब वाली खुसूसियत हमें अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम बार बार अल्लाह की तरफ पलटें, हर मामले को अल्लाह की तरफ रिफर करें, हर चीज को अल्लाह की तरफ रुजू करें। कभी अपने अंदर कमी और कमजोरी आ जाए तो भी वापस अल्लाह की तरफ आ जाए। अव्वाब जो है ना, शद्दा है ना, इससे पता चलता है बार बार, यानी बार बार पलटने वाला। एक बार पलटने वाले को अव्वाब नहीं बोलते हैं, बार बार अल्लाह की तरफ पलटने वाला। तो अल्लाह की तरफ पलटना ये एक पैगाम है। और तीनों नबियों के ताल्लुक से वो बात जिक्र है। और गलत तो इब्लीस ने भी किया, लेकिन वो अव्वाब में से नहीं था। इब्लीस की कहानी थोड़ी कुछ डिटेल के साथ आने वाली इस सूरह के एंडिंग में फिर एक बार। और वो उसमें कॉन्ट्रास्ट था, और शुरू में जो कुफार के ताल्लुक से आया और इनके बाद में फिर से कुफार के ताल्लुक से आने वाला है, तो वो भी अव्वाब में से नहीं थे। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया इज़ उरिदा अलैहि बिल अशीय्यि
अशी साफिनातु के अशी जब उरिदा पेश किए गए उनके ऊपर, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश किए गए, बिल अशी, अशी जो है कब से शुरू होता है? जोहर से लेकर मगरिब के दरमियान का जो वक्त है वो अशी है, अशी। तो ये दोपहर का वक्त था। इज उरिद अलैहि बिल अशी साफिनात। साफिनात क्या है? साफिनातुल जियाद, जियाद यानी बेस्ट, बेहतरीन। हाँ, अल्लाह ताला ने जो साफिनात, साफिनात का मतलब क्या है ना, जो खास जो रेस के घोड़े होते हैं, बहुत ही तेज घोड़े होते हैं, साफिनात उन्हें कहते हैं। मतलब उनके ताल्लुक से तफसीर में आता है जो तकरीबन 3 पांव पे खड़े होते हैं, एक पांव जिनका ऊपर की तरफ होता है बेंट, मतलब दौड़ने के लिए तैयार, साफिनातुल जियाद। और सुलेमान इस्लाम के पास ये जो थे, जो साफिनात जो थे, वो किस मकसद के लिए थे? वो इसलिए थे कि अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने के लिए, अल्लाह के कलिमा को बुलंद करने के लिए, हक का पैगाम वो सारे जालिम लोग जो रोकते थे उन तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि होता क्या था माजी में कि बादशाह का मजहब अवाम का मजहब, ऐसे ही होता आया है, और इसी वजह से इस्लाम का पैगाम पहुंचाने में कई सारी रुकावटें दरमियान में होती थी। तो हम देखते हैं ये उनके लिए जरिया था, साफिनातुल जिहाद ये पेश किए गए उनके ऊपर। तो सुलेमान इस्लाम अपनी फौज का, जैसे हम देख रहे हैं कि पहले हुदहुद परिंदा गायब था तो वो भी उनको पता था, अब यहाँ पे वो घोड़ों का भी मुआयना कर रहे हैं। फ़क़ाल इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैरी, उन्होंने कहा कि मैं पसंद करता हूँ हुब्बल खैरी, जो खैर की मोहब्बत, मैं पसंद करता हूँ खैर की मोहब्बत, जो खैर की मोहब्बत है वो चीज को मैं पसंद करता हूँ। अन जिक्री रब्बी, मेरे रब के जिक्र के लिए। ये अन जो है ना, ली के माने में तकरीबन है कि मेरे जिक्र के रब के जिक्र के लिए। अब इसकी तफसीर में बहुत सारी चीजें आती, मैं आपको जस्ट बताता हूँ। हत्ता तवारत बिल हिजाब, यहां तक आके तवारत बिल हिजाब, तवारत बिल हिजाब से मतलब ये है कि यहां तक आके छुप गई वो, छुप गए वो बिल हिजाब, पर्दे में। अब क्या मतलब, इससे क्या मतलब है? अलग अलग तफसीरें हमें मिलती हैं। एक तफसीर इसमें यह मिलती है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इतना इसमें बिजी थे, ये घोड़ों के मुआयने में और देखने में बहुत बिजी थे। और एक तफसीर है, मैं सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ, जो जिक्र किया है मुफस्सिरीन ने, वो ये बताते हैं कि सुलेमान इस्लाम इतने बिजी थे, हुब्बल खैरी अन जिक्री रब्बी से मतलब ये है कि वो इस चीज के मुआयने में इतने ज्यादा बिजी हो गए। अन जिक्री रब्बी, वो अन उस माना में ही लिया है कि अल्लाह के याद के जगह पर, के ऊपर, मतलब कि वो ये खैर की चीज के उसको जो देख रहे थे वो भी अल्लाह के लिए था, लेकिन जो जिक्र था अल्लाह का, वो जिक्र के ऊपर उन्होंने जैसे कि इस चीज को तरजीह दे दी उस वक्त पर। अहबब तो दिया हुआ है हुब्बल खैरी अन जिक्री रब्बी। हत्ता तवारत बिल हिजाब से मुराद क्या है? यहाँ तक आके तवारत बिल हिजाब, तवारत जो मुअन्नस जो है ना, ये सूरज के लिए, सूरज मुअन्नस गिनाया जाता है, शम्स। तो ये तवारत बिल हिजाब यानी कि सूरज यहाँ तक आके डूब गया, हिजाब से मुराद अंधेरा आ गया। तो एक तफसीर ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का क्या मिस हो गया? अन जिक्री रब्बी। इससे किसी ने कहा असर की नमाज उनकी मिस हुई, और किसी ने कहा कि जो अस्कार वो पढ़ते थे, जो जिक्र करते थे अल्लाह ताला का, जो गुरूब से पहले जो अस्कार कर पढ़ते थे, आपको पता है कि अस्कार पढ़ने का जो वक्त है वो सूरज डूबने से पहले है। जो रात के जो अस्कार है सूरज डूबने से पहले है। तो जो अस्कार पढ़ते थे वो सुलेमान इस्लाम के मिस हो गए, तो वो इस चीज में बिजी रह गए और उन्हें इस चीज का पछतावा हुआ, जैसे कि हम आगे देखेंगे। तो ये पहली तफसीर, हम दूसरी आयत भी पढ़ लेते हैं, फिर मैं दूसरी तफसीर आपके सामने रखूंगा। तो उन्होंने फिर कहा रुद्दूहा अलैया, उन्हें वापस लौटाओ मेरे पास। फत्तफिका मसहम बिस्सूकी वल आनाक, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके गर्दनों पर, सूकी, सूकी क्या क्या है ना, वल्तफत साक बिसाक, पिंडली कहा जाता है, पिंडली। पिंडली जो होती है ना, काफ, काफ जो होती है ना, तो सूक यानी लेग्स, इससे मुराद प्लूरल है, लेग्स के। सुलेमान इस्लाम हाथ फिराने लगे लेग्स पर, वल आनाक, उनकी गर्दन पर, हाँ गर्दन पर फिराने लगे। तो यहाँ पे ये चीज जिक्र है कि ये पहली तफसीर है। इसके अंदर किसी ने ये भी तफसीर कहा किया है कि तफका मसहन, ये जो मसहन जो दिया है ना, इससे मुराद ये है कि जब उन्होंने देखा कि घोड़ों की वजह से मैं अल्लाह के जिक्र से दूर हुआ,
تو انہوں نے ان گھوڑوں کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا. تفقہ مس ہے کہ بھئی یہ گھوڑوں کی وجہ سے اللہ کی یاد سے میں دور ہوا تو ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا. یہ بھی ایک تفسیر آئی ہے, میں بتا رہا ہوں, میں آپ کو سامنے 2-3 تفسیر رکھوں گا اور پھر میں بتاؤں گا کون سی چیز زیادہ اسٹرانگر دکھ رہی ہے, اللہ عالم. تو یہ ایک تفسیر ہے, اور انہوں نے اللہ کے لیے اس چیز کو انہیں ذبح کیا اور گوشت گھوڑوں جو ان کا صدقہ کیا, ان کا گوشت پورا صدقہ کر دیا. یہ پہلی تفسیر آئی ہے, اور اسے بعض علماء نے بالکل یہ تفسیر کو مناسب نہیں سمجھا ہے. بعض ایسے کرٹیسائز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ گھوڑے بھی جو تھے وہ بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تھے. لیکن دوسری طرف وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں, انہوں نے انہیں ذبح کیا اور صدقے میں دے دیا گوشت, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چیز کو پسند کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں گھوڑوں سے تیز چیز دی. بتاؤ گھوڑوں سے کون سی تیز چیز دی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو؟ کون بتا سکتا ہے؟ یاد کر کے بتائیے. ہاں, گھوڑوں سے تیز چیز. آپ سب کے پاس انمیوٹ آپشن ہے بائی دا وے, آپ اگر ڈائریکٹلی انمیوٹ کریں بتا سکتے ہیں. جی کیا ہے وہ, میں بتا دوں؟ ٹھیک ہے, ہوا. جو اللہ تعالیٰ نے ہوا دی تھی نا ان کو, ہوا کے اوپر کنٹرول, جو ہوا تیزی سے بہتی ہے اس کے اوپر کنٹرول دیا تھا کہ صبح کا سفر 1 مہینے کے سفر کے برابر, دوپہر کا سفر 1 مہینے کے سفر کے برابر. تو یہ ایک تفسیر آئی ہے, ہاں, جو اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو. اس کے بعد دوسری تفسیر اس میں یہ ہے, ہم پھر سے پڑھتے ہیں آیت, کہ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی, کہ میں یہ خیر کو پسند کرتا ہوں اللہ کی یاد کے لیے. یہ خیر کو میں پسند کرتا ہوں اللہ کی یاد کے لیے. حتی توارت بالحجاب کی دوسری تفسیر سنیے, وہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ گھوڑوں کو دوڑایا انہوں نے, اور وہ گھوڑے دوڑ کے گئے, اور یہاں تک کہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے, یعنی کہ جیسے کہ ایک توارت بالحجاب, یہ گھوڑوں کے لیے آیا ہے, سورج کے لیے نہیں. دوسری تفسیر ہے یہ. ردوها علیہ, پھر انہوں نے کہا واپس لاؤ, اور پھر وہ گھوڑوں کو پیار کرنے لگے, گھوڑوں سے کا خیال رکھنے لگے. تو یہ دوسری تفسیر ہے اس متعلق, اللہ عالم. ہاں, اللہ عالم. یہ دونوں تفسیریں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں, وَلَقَدْ فَتَّنَّا سُلَيْمَانَ, ہم نے سلیمان کی آزمائش دی. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا, اور ہم نے ان کی کرسی کے اوپر ڈال دیا ایک جسم کو, ایک جسم کو ڈال دیا. ثُمَّ أَنَابَ, اور پھر وہ اللہ کی طرف پلٹے. اللہ کی طرف پلٹے, اناب والی بات میں نے بتایا نا کہ یہاں پلٹنے کی بات ہے, اس سورہ میں اللہ کی طرف پلٹنے کی بات ہے. پھر وہ اللہ کی طرف پلٹے. اور یہاں پہ یہ جسدن, جسدن آپ کو یاد ہوگا کہ جب بنی اسرائیل نے وہ آگ کے اندر اپنے زیورات کو ڈالا تو اس میں سے جسدن, اس میں سے ایک جیسے باڈی شیپ نکلا, اسٹیچو. جسدن لہو خوارن, اس میں سے آواز آ رہی تھی. تو جسدن کا مطلب ہے جسم, باڈی ہے. مطلب اس کے اندر ہو سکتا ہے دل بھی ہے, لیکن جسدن یعنی کہ اس کے اندر ایکٹیو نہیں ہے معاملہ. تو جسدن سے کیا مطلب ہے اس میں یہاں پر, کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی جو کرسی تھی, جو ان کا تخت تھا, اس کے اوپر جسدن, اس کے اوپر ایک جسم کو ڈال دیا. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی 2 تفسیریں میں آپ کو بتاؤں گا. پہلی تفسیر ایک یہ آئی ہے, اور یہ حدیث سے سپورٹڈ ہے, لیکن حدیث میں یہ آیت سے کنیکشن نہیں بتایا گیا, جسدن سے کنیکشن نہیں بتایا گیا, ایک انڈیپینڈنٹ واقعہ ذکر ہے. سلیمان علیہ السلام کی 70 وائفز تھی, اور انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ 70 وائفز کے پاس جائیں گے, اور یہ ارادے سے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے ذریعے ان کو اولاد دے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے. ایک حدیث میں 70 بیویوں کا ذکر ہے, دوسرے میں دوسرا نمبر بھی آتا ہے. تو انہوں نے یہ نیت کی کہ وہ سب کے پاس جائیں گے, اور اس نیت سے کہ ان کے ذریعے جو اولاد پیدا ہو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں, ان کی یہ نیت تھی. لیکن وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے, اور آپ کو پتا ہے انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مدد نہیں رہتی ہے. انشاءاللہ نہیں کہا انہوں نے, تو پھر انہیں ان سب کے ذریعے, ایک میں آتا ہے, ایک تفسیر میں آتا ہے, ایک اس کی شرح میں آتا ہے کہ اولاد ہوئی, لیکن سب کے سب مطلب اولاد یعنی پریگننسی ہوئی, لیکن ڈیلیوری میں کہ کوئی بھی زندہ پیدا نہیں ہوا, اور ایک کے مطابق کوئی پریگننٹ ہی نہیں ہوا, اور صرف ایک بیوی کو بچہ ہوا, اور وہ بھی کیسا, تھوڑا پیرالائز ٹائپ کا, یعنی پیرالائزڈ ہوتے ہیں نا جسدن, یعنی کہ ایک جسم تھا جیسے. تو سلیمان علیہ السلام کے پاس وارث کے طور پہ کون تھا؟ وہ ایک تھا بچہ بس, اور وہ بھی کیسا, تھوڑا پیرالائزڈ, یعنی کہ پوری طرح سے کیپیبل نہیں تھا, کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنی بڑی فوج, اتنی بڑی بادشاہت, اتنا بڑا کنگڈم, اتنی دور دور تک پہنچ, اتنا بڑا کام کر رہے تھے. تو ان کی نیت تھی کہ میرے پاس اتنی ساری اولاد ہو جو سب میرے اس کام کو اتنے بڑے پیمانے پہ آگے بڑھیں.
لیکن اللہ تعالیٰ پلان بنانے والا، اللہ جانتا ہے کس وقت پر کیا چیز کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش لی سلیمان اسلام کی کہ ان کے پاس جو ان کی کرسی پر جو نیکسٹ میں ان کے پاس پہنچا وہ یہی ایک ناقص بچہ پہنچا، اور جو کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ خود پیرالائز تھا. دوسری اس کے اندر تفسیر میں یہ آیا کہ اعلیٰ کرسی ہی جسدن سے مراد یہ ہے کہ سلیمان اسلام خود اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑی حکومت ان کے پاس تھی، لیکن خود وہ ایک وقت کے لیے جیسے کہ پیرالائز ٹائپ ہو گئے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ثم انابوا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، اللہ نے انہیں شفا کر دے دیا، جیسے ہم آگے دیکھیں گے. قال رب اغفر لی، انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اور معافی مانگی انہوں نے. ہاں، تو ایک یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش دی. لیکن اب یہاں پر ان کی یہ دعا دیکھیے آیت نمبر 35 میں، قال رب اغفر لی، کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے، وہب لی ملکن، اور مجھے ایک ایسی بادشاہت دے، لا ينبغي لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو مت دینا، میرے بعد کسی کو مت دینا. اب دیکھیے سلیمان السلام کو داؤد علیہ السلام کے بعد ملی تھی بادشاہت، اور آپ کو پتا ہے کہ وراثت میں ہم آیت پڑھ چکے ہیں کہ سلیمان کو داؤد سے علیہ السلام سے وراثت میں ملی. لیکن سلیمان السلام نے خود دعا کیا کی کہ مجھے ایک ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو مت دینا. کیوں؟ اب وہ جانتے تھے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتنی بڑی نعمت تھی، کتنی اسٹرانگ چیز تھی. اور ان کے بعد اب یہ بنی اسرائیل ہی تھے نا ان کے ساتھ. یہ کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل تھے. اور بنی اسرائیل کا کیا معاملہ ہے آپ جانتے ہو نا. بنی اسرائیل کا کیا معاملہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کیسے لوگ ہیں اور ان کا کیا ہسٹری ہے، کیا معاملہ ہے ان کا. تو اسی وجہ سے میرے بھائی میری بہنیں سلیمان السلام نے جانتے تھے کہ یہ چیز ان کے ہاتھوں میں نہیں آئے، وہ لوگ کتنا بڑا فساد کریں گے. آپ سوچو آج اگر ان کے پاس ایسا پاور ہوتا جو کہ ہواؤں کو کنٹرول کر رہے ہیں، جنوں کے اوپر کنٹرول ہے، ہاں اگر ایسا ہوتا تو کیا ہو جاتا تھا. آپ سوچو کہ کتنا بڑا فساد وہ پیدا کرتے تھے دنیا میں یہ بنی اسرائیل. تو انہوں نے دعا کی کہ میرے بعد کسی کو مت دینا. اور یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی اس دعا میں اور کیا اس کے اندر حکمت تھی، وہ رب العالمین جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس کے اندر اور کیا وجہ تھی. ایک منٹ ہولڈ کریں جی. دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں انکا انت الوہاب، یقیناً تو وہاب، بہت عطا کرنے والا ہے. تو انہوں نے یہ دعا کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا دیا؟ فسخرنا لہ الریح، ہم نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا. سلیمان السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو مسخر کیا، تجری بامرہ رخان حیث اصاب، جو بہتی تھی ان کے حکم کے مطابق، رخان نرمی سے، یعنی ایسا نہیں کہ ایسی بہے کہ سب چیز برباد ہو جائے. حیث اصاب، جہاں پہ وہ بتاتے ان کے حکم سے، جہاں وہ بتاتے اس طرف وہ بہتی تھی یہ ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی سلیمان علیہ السلام کو. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز میں بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ایسا پاور بھی دیتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو ان کو پاور دیا، اور ہوا کو کتنا کہ 1 مہینے کا سفر وہ اس میں کر لیتے تھے. والشیاطین، اور شیاطین دیے، شیاطین دیے گئے سلیمان السلام کو، ان کے اوپر پاور دیا گیا. کل بنائن و غواسن، ہر طرح کا بنائن یعنی بلڈر یعنی ایسے شیطان، ایسا جن، ایسا شیطان، جن والا شیطان. ہاں انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے، یاد رکھیے. جو بنائن یعنی کہ بلڈر ہے، بنا سکتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ سبا کی رانی بلقیس جب آئی تھی تو اس نے دیکھا تھا کہ سرحن، جو ان کا محل دیکھا تھا کانچ کا بنا ہوا، اور کس طرح سے وہ دیکھ کے تعجب میں رہ گئی، یہ تو معجزہ تھا. تو بنائن، کل بنائن وہ غواسن، غواس کسے کہتے ہیں؟ غوطہ خور، مطلب جو پانی کے اندر ڈبکی مار کر نیچے جا کر وہاں سے کوئی چیز نکال کے لے کے آئے. تو آپ اس میں ایک اندازہ لگائیے، جو جنوں کی دنیا آپ سے مجھ سے چھپی ہوئی ہے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر کیپیبلٹیز اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں کیا کیا دی ہیں کہ ان کے اندر غواسن بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ غوطہ مارنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، جو غوطہ خور ہوتے ہیں، جو اندر جاتے ہیں، جا کر کے پرلز وغیرہ چیزیں لے کر آئے، سلیمان السلام کے لیے کام کرتے تھے. وآخرین، اور دوسرے مقرنین فی الاسفاد، جو بندھے ہوئے فی الاسفاد، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ زنجیروں میں بندھے ہوئے. ہاں زنجیروں میں بندھے ہوئے ایسے بھی تھے، مطلب جو نہیں فرما برداری نہیں کرنے والے ہیں، باندھنے والے نہیں ہیں، تو ان کو باندھ کر کے سلیمان السلام رکھ دیتے تھے. اب سلیمان السلام نے دعا کی کہ مجھے ایک ایسی بادشاہ دے جو میرے بعد کسی اور کو مت دینا.
تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ آج دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے موکل ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہے، ان کا دعویٰ واضح طور پہ غلط ہے، کیونکہ سلیمان السلام نے یہ دعا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک بار ایک عفریت جو ایک بڑا جن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ ور ہوا، حملہ کیا، اس نے نماز کے اندر تھے اور وہ جلتے ہوا شعلہ لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا غیب کی چیزیں، وہ شعلہ بھی غیبی شعلہ ہے، مطلب ایسا نہیں کہ آنکھوں سے دکھائی دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائے، اسے پکڑے، اسے دبوچے۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کر رہے تھے نماز کے اندر اس طرح سے؟ کہا کہ ایک عفریت تھا جن میں سے جو ایک شعلہ لا کر مجھ پہ حملہ ور ہونے کی کوشش کیا، میں نے اسے پکڑ کے اس کی گردن کو اتنی زور سے دبوچا کہ اس کی زبان کی ٹھنڈک مجھے اپنے دونوں انگلیوں کے درمیان محسوس ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں چاہتا تو اسے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون سے باندھ دیتا تاکہ مدینہ کے بچے اسے دیکھ کر کھیلتے، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی اور میں نے وہ چیز نہیں کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان السلام کی یہ دعا ایکسیپٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا یاد آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا، تو آپ اور میں سمجھ لیجئے کہ یہ لوگوں کا دعویٰ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بالکل غلط اور فراڈ دعویٰ ہے۔ یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے شیاطین کے، وہ لوگ غلام ہوتے ہیں حقیقت میں، وہ خود عبادت کر رہے ہوتے ہیں جنوں کی، ہاں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت چھوڑ کر وہ جنوں کی، شیاطین کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هذا عطاؤنا فمن وامسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، ہم نے عطا کیا، تو فمن او امسک، ہم چاہیں تو جتنا تو دے دیں، ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم چاہو تو دے دو، احسان کرو، فمن سے مراد تم چاہو تو احسان کرو، او امسک تم چاہے تو نہیں دو، بغیر حساب یعنی بغیر حساب۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنہیں دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اختیار بھی دیا سلیمان السلام کو کہ وہ چاہتے ویسا استعمال کر سکتے تھے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَهُ لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ، کہ ان کے لیے اللہ کے نزدیک قربت ہے اور ایک بہت ہی اچھی جگہ واپس جانے کے لیے، مآب۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ حسن مآب بہترین جگہ واپس جانے کے لیے، ہم اللہ کی طرف سے آئے نا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ کی طرف واپس لوٹیں گے، تو ان کے لیے حسن مآب بہترین ٹھکانہ ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن میں۔ اب اواب کے لیے حسن مآب، اواب کے لیے حسن مآب، آپ نے دیکھا نا اواب نام تھا، اور ان کے لیے کیا ہے؟ بہترین لوٹنے کی جگہ ہے، جو دنیا میں اللہ کی طرف لوٹتا ہے اس کے لیے وہاں پہ آخرت میں پہنچنے کے بعد بہترین لوٹنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے تیار رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، نصب وعذاب، اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ انی مسنی الشیطان بنصب، کہ شیطان نے مجھے چھوا ہے، بنصب، نصب سے مراد کیا ہے؟ تکلیف، ہارڈشپ، نصب تکلیف، اور مفسرین بتاتے ہیں کہ نصب سے مراد جو ان کی فزیکل بیماری تھی، وہ عذاب، عذاب یعنی عذاب، ٹورمنٹ، عذاب، اس سے مراد جو مالی بیماری، مالی تکلیف، اور جو رشتہ داروں نے ان کو چھوڑ دیا، بنصب و عذاب، جو جسمی تکلیفیں، ہارڈشپ، مشکل، اور عذاب جو کے طور پہ ان پر آیا، مطلب ایک عذاب یعنی کون سا؟ آزمائش والا، ہاں آزمائش۔ تو اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخر میں ایک مدت کے بعد، اور کتنی مدت تھی؟ تفسیر میں آتا ہے 18 سال تک ایوب علیہ السلام یہ بیماری میں رہے، مطلب بیمار رہے، کتنے سال تک رہے؟ 18 سال تک بیمار رہے، اور ان کے لیے بڑی آزمائش تھی، تکلیف سے گزرے ہو، اور اللہ جانتا ہے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنویں میں مقرر کیا کہ وہ کنویں میں رہیں گے، اور کنویں میں تھے، وہ غلام بن کے زندگی گزارے، جیل میں پہنچے، ان کی زندگی گزری نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک بالکل کہاں تھے، کیا کر رہے تھے؟ اتنا بڑا کوئی فیمس معاملہ نہیں تھا، چرواہے کا کام کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ جانتا ہے کیا ٹریننگ دینی ہے اپنے نبیوں کو، کیا چیز کرنی ہے انہیں، کیا مقام تک اللہ پہنچائے گا، وہ آزمائشوں کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخر میں جب یہ وقت آیا تو ان سے کہا گیا ارکض برجلک، ارکض برجلک ھذا، اپنے پاؤں کو مارو، زمین پر مارو، تو اپنے پاؤں کو زمین پر مارو، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ جو مغتسل یعنی کہ یہ تمہارے لیے نہانے کے لیے
कूल यानी ठंडा पानी नहाने के लिए, मुगतसलुन, और यानी चश्मा था जिसके अंदर ये ठंडा पानी नहाने के लिए, मतलब पाँव मारने के बाद वहां से चश्मा फूटा और उसमें से उन्हें कहा गया कि इसमें ये ठंडा पानी है, बारिद ठंडा पानी है, वो शराब इससे इसमें नहाओ, वो शराब पियो भी, ये पानी को पियो भी और इस पानी से नहाओ भी। वो शिफा का जरिया था वो पानी। अल्लाह ताला ने फरमाया वो वहबना लहू अहलहू मिथलहुम माहम, हमने उनको उनके खानदान को वापस दे दिया और उनके जरिए और भी दुगना कर दिया। मतलब पूरे जो उनके बच्चे नहीं रहे और सब ने उनको छोड़ के गए और कोई नहीं रहा उनके साथ, तो वो भी आ गए, वो भी उनके साथ हो गए। वो मिथलहुम माहुम, उनके जैसे दुगने हो गए। रहमतम मिन्ना, हमारी तरफ से रहमत के तौर पे। वह ज़िक्रा लिउलिल अलबाब, समझदार लोगों के लिए एक नसीहत है ये, समझदार लोगों के लिए नसीहत है। मतलब जो देता है, जो लेता है, वापस देने पे भी कादिर है, उसका डबल देने पे कादिर है। कभी आपका लॉस हो गया जिंदगी में कुछ, तो मायूस मत होना, क्योंकि अल्लाह ने लिया है, अल्लाह ताला लेने के बाद वापस देने पर भी कादिर है और डबल करके वापस देने पे कादिर है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसमें जिक्र है लिउलिल अलबाब, समझ वाले लोगों के लिए नसीहत है, याद रखना इस बात को। अल्लाह ताला ने फरमाया, और ये नसीहत जो बात आ रही है ना, वल कुरानी दिक्र, कुरान जो नसीहत वाला जो शुरू में हमने पढ़े ना, तो ये भी एक नसीहत है कि अल्लाह ताला देने के बाद वापस देने पे भी कादिर। व खुद बियदिका दिगसन, और लो अपने हाथ से एक दिगसन यानी कि एक बंच ले लो, फद्रिब भी, और उससे मारो, वला तहनफ, और अपनी जो नजर, जो मन्नत तुमने की वो तोड़ो मत। हाँ, अब ये क्या बात है? ये बात ये है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए एक परेशानी हो गई। एक उनकी बीवी उनके पास लाश में बची थी और वो बीवी काम करती थी और कुछ कमा करके उनका खर्चा चलाती थी 18 साल की मुद्दत में। लेकिन आखिर में जाकर वो बीवी ने कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो बिल्कुल नापसंदीदा अल्फाज, बुरे अल्फाज, और अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा इन अल्फाज के लिए। अब उनके लिए मुश्किल बात ये थी कि उन्होंने ये जो कसम खाई थी, ये कसम भी उन्हें तोड़ना नहीं है। ये कसम, मन्नत नहीं, कसम, ये कसम भी वला तहनत से मुराद है कि अपना कसम मत तोड़ो। तो ये उन्होंने कसम खाई थी। अब अल्लाह ताला ने उन्हें एक तरीका बताया कि ये दिगसन ले लो, यानी कि घास ले लो, और घास के अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा होंगे, और उससे मारो, फद्रिब भी, उससे मारो, यानी तुम 100 कोड़े मारोगे जो तुमने वादा किया था, कसम खाई थी, तो वह अपना कसम मत तोड़ो। इसके अंदर ये बात दी गई है, अल्लाह ताला ने उन्हें रास्ता बताया। और रहम का मामला भी है जो उनकी बीवी के साथ किया गया कि उनकी बीवी को जो उनकी कमी अच्छाई थी, जो उन्होंने सारे अच्छे काम किए थे, अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने वो एक रहम का मामला किया। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना वजदनाहु साबिरन, हमने उन्हें पाया सब्र करने वाला। मतलब माफ करने के लिए भी सब्र चाहिए। और ये 18 साल की जो मुद्दत, जो तकलीफ वाली लंबी मुद्दत उनकी गुजरी, 18 साल की का जिक्र यहाँ पे नहीं है, कुरान में नहीं है, तफसीर में आता है। नीमल अब्दू, अल्लाह ताला ने कहा बेहतरीन बंदे मेरे, अल्लाह के बेहतरीन बंदे, नीमल अब्दू यानी बेहतरीन बंदे। इन्नहु अव्वाब, यकीनन वो अल्लाह की तरफ पलटने वाले। अब वो मुद्दतों में कितनी बार बार पलटने वाले अल्लाह की तरफ, इन्नहु अव्वाब। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मिसालें आ गई हमारे सामने, अब हमारी जिंदगी के लिए नसीहत है यहाँ पर। अल्लाह ताला ने फरमाया वस्कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक व याकूब, याद करो हमारे बंदों को, इब्राहिम, इसहाक और याकूब। उलिल ऐदी, उलिल ऐदी का मतलब क्या है? ऐदी यानी हाथ वाले, उनके पास हाथ थे। हाथ से मुराद क्या? ताकत। ताकत कैसे? हुज्जत, जो दीन की जो दलाइल थी उनके पास, उसके जरिए अल्लाह ताला ने उन्हें ताकत दी थी। वल अबसौर, अबसौर यानी देखने वाले, देखने वाले। देखने से मुराद क्या है? बसीरत वाले, यानी कि अबसौर से मुराद ये है विजन, उनके अंदर विजन था। आप देखो, याकूब अलैहिस्सलाम, मौत का वक्त आ गया, अपने बच्चों को कहते हैं मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? आप देखो, जो बनी इसराइल की उरूज जो हुआ ना, तो ये उलिल ऐदी वल अबसार जो है ना, ये सब लोगों की जो उनकी ताकत और हिकमत थी ना, तो वो लोग उरूज तक पहुंचे, बनी इसराइल। तो याकूब अलैहिस्सलाम मरने से पहले अपने बच्चे इजराइल, याकूब अलैहिस्सलाम को इजराइल भी कहते हैं ना, उनका ही तो नाम है इजराइल, दूसरा नाम। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को नसीहत की। ये बसीरत नहीं तो क्या है? यानी कितनी समझदारी की चीज है कि अपने बच्चों को सिखा के गए। और उनके बच्चों में जो इख्तिलाफ आ गया था, यूसुफ, बेन्यामीन और बाकी 10 भाई दूसरी तरफ, तो किस तरह से ये 12 को उन्होंने, उनके दिल को लास्ट में क्या किया, उन्होंने अपने बेटों के लिए मगफिरत की दुआ की, माफ कर दिया। ऐसा नहीं किया कि बाकी सबको
ابھی کہا تمہارا منہ نہیں دکھوں گا میں، تم لوگوں نے ایسا ایسا کیا، نہیں معاف کیا نا. یوسف علیہ السلام کی کہانی آپ کو یاد ہے نا اینڈنگ میں جو ہوا تھا. تو یہ ان کی بصیرت تھی. اور اسحاق علیہ السلام ان کی بصیرت، اور ابراہیم علیہ السلام ان کا ان کے تعلق سے ذکر. اور ابراہیم السلام کی بصیرت تھی جب انہوں نے قوم دیکھا یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو انہوں نے وہاں سے نکلے اور دوسری طرف انہوں نے رخ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جیروسلم تک پہنچایا. پھر آگے جا کر وہاں سے ان کی نسلیں آگے بڑھی. آگے ہم یہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے انہیں چنا بخالصۃ، مطلب ایک ان کے اندر جو ایک ان کے اندر کوالٹی تھی خالصۃ، جو ان کے اندر اخلاص تھا. کیا چیز میں؟ ذکر الدار، ایسی یاد دہانی، مطلب یاد جو ذکر الدار، آخرت کو یاد کرنا، قیامت کے دن کو یاد کرنا، جنت کو یاد کرنا. تو ذکر الدار کی جو یاد دہانی ان کے اندر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا اس چیز کی بنیاد پر کہ ان کے اندر ذکر الدار تھا. ہمیں بھی آخرت کو یاد کرتے رہنا چاہیے، ذکر الدار. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یقیناً عندنا ہمارے پاس، ہاں وہ ہمارے لیے لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، چنوں میں سے اور سب سے خیر والے، مطلب بیسٹ، آؤٹ اسٹینڈنگ. تو چنے ہوئے مصطفین الاخیار، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سارے جو انبیاء جن کا ذکر آ رہا ہے مصطفین الاخیار. اور دیکھیں ہم اور انبیاء کا ذکر دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ اسماعیل، یاد کرو اسماعیل کو، وَالْيَسَعَ، وَالْيَسَعَ، تو ان کا نام جو ہے ال جو آتا ہے عربک میں، لیکن یسع اور ایلیجا کہتے ہیں، الیشا کہتے ہیں، یہ الیشا کہتے ہیں کرسچنس. تو یسعا کا ذکر آ رہا ہے. یسعا کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم پتہ ہے والیسع، یسعا. اور ذوالکفل وذوالکفل، ذوالکفل جو ہے ان کے بارے میں تو یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ انبیاء میں سے ہے نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ نیک صالحین میں سے تھے، لیکن ابن کثیر کہتے ہیں کہ انبیاء کے ساتھ ان کا ذکر آ رہا ہے، تو یہ دلیل ہے یہ بھی نبیوں میں سے ہے. وہ کل من الاخیار، یہ سب کے سب بیسٹ لوگوں میں سے، اخیار بیسٹ لوگوں میں سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہذا ذکر، یہ ان کا ذکر ہے، یہ ان کے ہذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے. اور آپ کو پتا ہے نا والقرآن ذی الذکر. اور ابراہیم السلام کے بارے میں دیکھا کہ یہ تینوں کے بارے میں دیکھا، کیا دیکھا کہ ان کے اندر کیا تھا؟ ذکر الدار. ہاں ان کے اندر کوالٹی تھی ذکر الدار، آخرت کو یاد کرتے تھے. تو قرآن جو ہے ذی ذکر. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور تقوی والوں کے لیے یقیناً ہے حسن مآب، بہترین جگہ واپس جانے کی. جو تقوی والے ہیں وہ بھی ایسے اسی راستے پر ہیں، تو وہ جو تقوی والے پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ لحسن مآب. تو یہ حسن مآب ان کے لیے بھی ہے، صرف نبیوں کے لیے ہے ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنات عدن، ہمیشہ کی جنت، مفتحتن، ہاں مفتحتن، مفتحت لہم الابواب، جس کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. مطلب پہنچیں گے تو دیکھو آپ سوچو، آپ کوئی جگہ پہ جاتے ہو دروازہ بند ہے، پھر ناک کر رہے ہو پھر آخر میں کوئی کھلتا ہے اور یہ اچھا لگ رہا ہے، یا آپ کہیں پہنچے ہو دروازہ کھلا ہے، ویلکم کے لیے کھڑے ہیں لوگ، یہ اچھا لگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں کیا فرمایا؟ مفتحت لہم الابواب، ان کے لیے دروازے کھلے ہوں گے. یہ کون سے؟ جنت، وہ جو تقوی والوں کے لیے. یہ انبیاء کا ذکر آیا، پھر تقوی والوں کا ذکر آیا. اب جنت کا ذکر آ رہا ہے یہاں پہ مختصر میں، متقین فیہا، وہ اس میں ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، مطلب ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھیں گے. متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ، وہ اس میں بلائیں گے فاکہۃ کثیرۃ، فروٹس بہت زیادہ کثرت میں. مطلب فاکہۃ ایسا نہیں کہ تھوڑا سا ملائیے لو اتنا سا تمہارے لیے کٹ کر کے، جیسے ہوتا ہے نا ایک آم ہے کٹ کر کے ایک فیملی ممبر سب ایک پیس کھاتے ہیں، اوکے اچھا ہے، تو نہیں. فاکہۃ کثیرۃ، کثرت سے بہت سارے فروٹس. والشراب، اور شراب، کون سا شراب؟ اس کے بارے میں 5 خصوصیات ہم ابھی صفات میں دیکھ چکے ہیں. اس میں نشہ نہیں ہوگا، اس سے تکلیف نہ ہوگی، لذت للشاربین، اور سفید ہوگا، اور عین سے نکلا ہوا، چشمے سے نکلا ہوا. اور باقی جنت کی نہروں کا بھی ذکر آپ کو پتا ہے کہ صرف وہی شراب ایسا نہیں ہے، جنت کی نہروں کا بھی ذکر آپ کو پتا ہے.
वहुम जो है यदऊन, जो वो बुलाएंगे, मांगेंगे, जो चाहिए आपको, क्या चाहिए वो मिलेगा। हाँ, आप जानते हैं ये। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वइंदहुम कासिरातु तर्फी अतराब, और उनके पास जो उनकी बीवी होंगी, जन्नत के अंदर जो उनकी बीवी होगी, कासिरातु तर्फ, नजरों को, कासिरात कसर करना यानी छोटा करना, कासिरातु तर्फ यानी नजरों को लिमिट करने वाली, नजरें लिमिट यानी क्या, अपने सिर्फ शौहर की तरफ देखती हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे लोगों की तरफ देखती हूँ, यानी कासिरातु तरफी अतराब, अतराब से मुराद क्या, उनके उम्र के बराबर, जो जन्नत के अंदर जो बीवी होगी वो उनकी उम्र के बराबर, अतराब, यानी कि जन्नतियों की उम्र कितनी होगी, तकरीबन 33 ईयर्स, एक हदीस में आता है 33 साल। और एक आदमी, एक इंसान, आदमी या औरत अपनी जिस्म के पीक पे होती, परफॉर्मेंस के पीक पे पहुंचता है तकरीबन वो एज, एक हदीस में 30-33, यानी वो सबसे पीक होता है जब बिल्कुल फुल ब्लोन होता है, वो उम्र होगी। और उनके जो पार्टनर होंगे, स्पाउस, वो अतराब यानी उनके करीब की उम्र के होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया हादमा तू अदूना लियौमिल हिसाब, ये है जो चीज का तुम्हें वादा किया कयामत के दिन के लिए। तो कयामत के दिन का जो वादा है उसके लिए ये है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए वादा किया, किसके लिए, मुत्तकीन के लिए, तकवे वालों के लिए, सालिहीन के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना हादा लरिज़्क़ुना मा लहू मिन नफाद, ये हमारा रिस्क है। आपको पता है रिस्क मालूम जिक्र था पहले, थोड़ा हमने थोड़ा पहले जो कुरान में पढ़ा, रिस्क मालूम, तो ये है रिस्क, मा लहू मिन नफाद, उसके अंदर कोई कमी नहीं होगी, कोई चीज खत्म नहीं हो जाएगी। अरे सप्लाई खत्म हो गया, अरे फ्रूट के अंदर आपको जो चाहिए था अभी आज है ना, ये आउट ऑफ स्टॉक है, ये नॉट अवेलेबल, होता है ना, कभी होटल में जाओ अच्छी चीज ऑर्डर कर रहे हैं, बोले ये अवेलेबल नहीं है, तो वैसा नहीं होना है, मा लहू मिन नफाद। हाँ, उसमें कोई कमी या कोई खात्मा, खत्म नहीं होगा, ना जन्नत के अंदर रहना, ना जन्नत के अंदर ड्यूरेशन, कि भाई तुम्हारा लीज खत्म हो गया, अब तुम सिर्फ 11 महीने के लिए थे, अब यहाँ से बाहर जाओ, ऐसा नहीं होने वाला है। हाजा, अल्लाह ताला ने फरमाया एक सवाल है कि जन्नत में दुनिया वाली बीवी होगी, जो दुनिया वाली बीवी शौहर जन्नत पहुंच जाए ना तो वो होंगे, और कोई भी जन्नत में सिंगल नहीं होगा, जिनके पास शौहर बीवी नहीं हो तो वो बोले मेरा क्या होगा फिर, तो नहीं, अल्लाह ताला उनकी निकाह कराएगा। और अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए बीवी के अलावा हूर का भी जिक्र किया है, और हूर के साथ भी निकाह होगा, यानी ज़व्वजनाहु बिहूरिन ईन, हम उनका निकाह कराएंगे हूर, हुरूरीन ईन से। तो आइन जो उनकी ईन से मुराद यानी उनकी आंखों का जिक्र आ रहा है। और ये नेक सालिहीन यानी जो पहुंचेंगे, मतलब जो लोग वहां, जो मर्द वहां पहुंचेंगे, उनके लिए अल्लाह ताला ने रखा है। और यकीनन बीवी के लिए भी कोई गम और तकलीफ का मामला नहीं होगा। अल्लाह कैसे इंतजाम करेगा ये अल्लाह के लिए छोड़ दो, मतलब कोई तरह की, यानी ऐसा नहीं कि कोई गम होगा उस बात का, कोई गम भी नहीं होगा, अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। और बाज लोग आज के जमाने में बहुत ज्यादा इस बारे में एतराज उठाते हैं, गैर मुसलमान वगैरह, लेकिन सही बात यह है कि ऐसे नेक सौले लोग जो अपने आप को दुनिया में पाकीज़गी में रखते हैं, हराम चीजों से बचाते हैं, जिनके आमाल में नेकियां भारी निकलती है, हाँ, फाइनली अल्लाह ताला के पास से मगफिरत जिन्हें मिल जाए, और जो नेक सालिहीन है, तो उनके लिए ये बात है। यानी कि आप देखो कि दुनिया के अंदर जो दुनिया की औरतें हैं, अगर उनको समझ में आया, जो औरतें इस पे ऑब्जेक्शन उठाती हैं, काश कि उनको समझ में आ जाता कि अगर ये बात हमारे दुनिया के भाइयों को समझ में आ जाता कि आप दुनिया के अंदर हराम चीजों की तरफ मत बढ़ो, अल्लाह ने तैयार कर रखा है आपके लिए, अल्लाह ने तैयार कर रखा है वहां पे, और जन्नत में अल्लाह ने तैयारी रखी है। और हराम चीजों की तरफ मत जाओ, हराम चीजों की तरफ अट्रैक्ट मत हो, अट्रैक्ट होंगे तुम्हारा जन्नत का चांस खराब हो जाएगा, फिर जन्नत में पहुंचना दूर की बात, जहन्नम की आग। बाकी जन्नत पहुंच जाओ तो अल्लाह ताला ने बेहतरीन इंतजाम वहां पे तुम्हारे लिए किया है, वहां पे रियल खुशी है, जैसा कि हम जानते हैं। तो दुनिया की औरतों के लिए क्या होगा, सेफ्टी बढ़ेगी, कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर सब मर्द, अगर दुनिया के मर्द अगर आखिरत में जो अल्लाह ताला ने जन्नत का इंतजाम किया है उसकी उम्मीद के साथ नेकी का रास्ता लेंगे, तो दुनिया सेफर प्लेस हो जाएगी कि नहीं होगी। हाँ, सेफर प्लेस हो जाएगी, एक बेहतर जगह हो जाएगी लोगों के लिए। जबरदस्ती का लोग एतराज उठाते हैं, और मेरे पास तो इसमें बहुत मुंह तोड़ मैंने आंसर सोच रखा है, कोई दिन रिकॉर्ड करूंगा इंशाल्लाह इस मौजू के ऊपर। तो हकीकत में आगे की बात, हाजा, बस हाजा यानी हाजा, बस ये सब बताया ना, हाजा ये। और फिर अल्लाह ताला ने कहा वइन्ना लित्तागीना लशर्र माआब, कि तौगीन के लिए एक बहुत बुरी लौटने की जगह, माआब, अल्लाह की तरफ दुनिया में नहीं पलटे ना, आखिरत में शर्र माआब, बहुत बुरी लौटने की जगह अल्लाह ताला ने तैयार कर रखी है। जहन्नम यस्लौनहा व बीसल मिहाद, जहन्नम जिसमें वो दाखिल होंगे जलने के लिए, वह बीसल मिहाद, बहुत बुरा ठिकाना है। हाँ, बहुत बुरा ठिकाना है, बीसल मिहाद, बहुत ही बुरा ठिकाना जहन्नम। बहुत ही, मिहाद किसे कहते हैं,
یعنی کہ جس میں آدمی رہ کر جیسے آرام کرنے کے لیے مہاد، لیکن یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہاں آرام نہیں ہوگا ان کے لیے. ہاذا، اللہ تعالیٰ نے پھر سے کہا ہاذا فلیذوقہ حمیم وغساق، تو انہیں اس میں چکھنا ہے، اس میں کیا؟ حمیم. حمیم یعنی ابلتا ہوا پانی. اور غساق، غساق کا مطلب کیا ہے؟ پس جو ہوتا ہے نا، پیپ جو زخموں میں سے نکلتا ہے، پس پیپ، تو وہ جہنمیوں کی جو زخموں کے جو پیپ ہوگا نا، وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، یہ ان کی سزا ہے. ہاں، حمیم، حمیم و غساق، ابلتا ہوا پانی، بوائلنگ واٹر، اور غساق یہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا. وآخر، اور ایک اور دوسری چیزیں، من شکل ہی ازواج، دوسری اس ٹائپ کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بتائی، اس ٹائپ کی دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اب آگے دیکھیے، ھذا فوج. اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. بعض لوگ آج جہنم کے تعلق سے سوال اٹھاتے ہیں، اعتراض اٹھاتے ہیں. سمجھ لو ایک بات کو، کوئی اگر مان لو آپ کے ساتھ حجت کرے کہ بلڈنگ کے اوپر سے میں جمپ لگاؤں تو نیچے گر جاؤں گا، مر جاؤں گا، اگر مان لو بہت ٹال اسکائی اسکریپر ہے، تو کوئی بولے نہیں نہیں نہیں، میں نہیں مانتا ہوں یہ بات، میں نہیں مانتا ہوں کہ بلڈنگ کے اوپر سے جمپ مار کے نیچے ہی گرنا چاہیے، مرنا چاہیے، زوردار لگے گا، موت بھی آ سکتی ہے اکثر. ہاں، تو کوئی بولے نہیں میں نہیں مانتا ہوں. ارے بھائی، تمہارے ماننے سے حقیقت بدل جائے گی. تو بولے میں نہیں مانتا ہوں کہ اوپر سے جمپ مار کے نیچے گریں گے، تو تم مانتے ہو نہیں مانتے ہو، حقیقت چینج ہو جائے گی. تو جو لوگ جہنم کے بارے میں آرگیو کرتے ہیں نا، تو حقیقت بدل جائے گی. کیا جہنم نہیں ہوگا؟ پھر قیامت کا دن نہیں آئے گا؟ حساب کتاب نہیں ہوگا؟ گناہوں کی سزا نہیں ملے گی؟ ایگزام چل رہا ہے، آپ غلط راستہ لوں گے، خواہشات کی پیروی کرو گے، غلط کام کرو گے، اللہ کا انکار کرو گے، حق کو دیکھ کے انکار کرو گے، اور بولے سزا نہیں آنی چاہیے، نہیں آنی چاہیے، میں نہیں مانتا. ارے تمہارے ماننے نہیں ماننے سے کوئی فرق پڑے گا؟ حقیقت تھوڑی بدلنے والی ہے بھائی. رول ہے نا، گریوٹی کا رول ہے. گریوٹی کا رول کیا ہے؟ اوپر سے کوئی چیز گرے گی تو نیچے ہی آئے گی. یہ میں موبائل چھوڑا، نیچے ہی آیا نا. اب کو بولے نہیں میں مانتا نہیں ہوں، تم نہیں ماننے سے تھوڑی حقیقت بدل جائے گی. حقیقت جو ہے وہی رہے گی نا. چلو آگے دیکھتے ہیں. ھذا فوج مقتحم معکم، اللہ تعالیٰ نے کہا ھذا فوج مقتحم معکم. اب جو جہنم والے ہیں، ہاں جہنم والے ہیں، جب ھذا فوج، یہ جو ایک کمپنی آئی، ایک فوج، مطلب فوج در فوج داخل کیے جائیں گے. یہ ہم سورہ زمر کے آخر میں دیکھنے والے. فوج در فوج، گروپ بائی گروپ جا کے جہنم میں انٹر ہوں. مقتحم معکم، جو جہنم میں اندر آتے ہیں، تو ان کو کیا ویلکم ملے گا؟ دیکھو، لا مرحبا بکم، ان کو لیے کوئی مرحبا نہیں ہے، ویلکم نہیں ہے، کوئی ویلکم نہیں ہے. انہم صال النار، وہ جہنم کے آگ میں جلیں گے، تو ان کے لیے کوئی ویلکم نہیں ہے. یعنی ان کے لیے ویلکم دیا رہا ہے، آ جاؤ ویلکم ٹو جہنم، ایسا نہیں. لا مرحبا بہم. آگے دیکھیے، قالوا بل انتم، اب وہ کہیں گے اندر والوں سے کہ تم لوگ، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے کوئی ویلکم نہیں ہے. مطلب جو جہنم میں اندر پہلے سے ہوں گے نا، تو وہ آنے والے کہیں گے تمہارے لیے کوئی ویلکم نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی مرحبا نہیں ہے. انتم قدمتمونا لنا، ہاں تم ہو جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ آ رہے ہیں. مطلب یہ پہلے والے تھے جو پہلے اندر گئے ہوئے ہیں، تو تم ہو جن کی وجہ سے ہم یہاں پر آ رہے ہیں. یعنی وہ لیڈرز تھے، پہلے سے اندر پہنچ گئے ہیں، اور یہ لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں. فبئس القرار، اور بہت برا ٹھکانہ ہے یہ، ہاں بہت ہی بدترین قسم کا ٹھکانہ ہے یہ قرار. تو آگے ہم دیکھتے ہیں، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدہ عذابا ضیفا فی النار، کہ اے ہمارے رب، جس نے ہمارے ساتھ یہ چیز کی، یعنی ہمیں یہ راستے میں بھٹکایا، اس کو اللہ دگنا عذاب دے، آپ دگنا عذاب دے. تو یہ ان کا معاملہ ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہوگا، یعنی جہنم میں سزا تو سزا، ساتھ میں ذہنی طور پہ دیکھو یہ سب پریشانی، ذہنی طور پہ لا مرحبا بکم لا مرحبا بہم، یہ ان کے لیے یہ ان کا معاملہ ہے. اور اس طرح کا ایک ذہنی طور پر بھی پریشانی یہ سب لوگوں کا. اب دیکھو یہ الفاظ دیکھیے، اللہ اکبر. وقالو، جہنمی کہیں گے، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. وہ کہیں گے کیا معاملہ ہے، وہ سب لوگ ہم لوگوں کو نہیں دکھ رہے ہیں، وہ سب آدمی نہیں دکھ رہے ہیں، لوگ نہیں دکھ رہے ہیں ہمیں، جنہیں ہم اشرار، سب سے بدترین گنتے تھے ہم جنہیں، وہ لوگ یہاں کیوں نہیں دکھ رہے ہیں جہنم کی آگ میں؟ تو جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، وہاں پر ایک دوسرے کو برا برا بول رہے ہیں. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں ارے وہ جنہیں ہم اشرار برا کہتے تھے، وہ لوگ کہاں، یہاں کیوں نہیں، وہ لوگ کیوں نہیں دکھ رہے ہیں؟ کون لوگ؟
کون لوگ؟ یہ کون لوگ ہیں؟ جہنمی ہیں. کن کی بات کر رہے ہیں وہ مومنین کی بات کر رہے ہیں, وہ ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں, جنہیں وہ اشرار بدترین کہا کرتے تھے. بولے یہ بدترین لوگ ہیں. آج تک دیکھو میڈیا نے کیسے ایمان, اسلام, مسلمانوں کا نام برباد بدنام کر کے رکھے, اور لوگوں کی نظروں میں جو ایسے تشدد والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کی نظروں میں ہم بدترین لوگ ہیں ان کے نزدیک, حالانکہ بہترین لوگ ہیں مسلمان, اس میں کوئی شک نہیں. جو مسلمان جو ہے نا شراب نہیں پیتے ہیں, ہمارے یہاں بچیوں کی قدر ہوتی ہے, ہاں, جو اسلام کو فالو کرتا ہے صحیح طور, تو وہ سارے جو خیر کی چیزیں دنیاوی اعتبار سے بھی خیر. تو اب یہ جو جہنم والے لوگ ہیں نا, جو تعصب والے لوگ تھے, ان کے اندر تعصب تھا, ان کے اندر انکار تھا, کفر تھا, ان کا موقع ملتا تو وہ نیک مومنین کا تو قتل کر دیتے تھے. تو اللہ وہ کہہ رہے ہیں کیا معاملہ, ارے وہ لوگ یہاں جہنم میں ہمیں کیوں نہیں دکھ رہے ہیں؟ آگے دیکھیے, اتخذناہم سخریا, کیا یہ اس لیے تھا ہم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے؟ ام زاغت عنہم الابصار, یا ہماری نظریں ان سے دور کر دی گئی ہے؟ مطلب کیا معاملہ ہے, وہ لوگ یہاں نہیں ہیں, وہ لوگ ہمیں دکھ کیوں نہیں رہے ہیں یہ یہاں پر جہنم کی آگ میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ذالک لحق تخاصم اہل النار, یہ جو ورڈ ہے نا تخاصم, کہ یہ حق ہے, تخاصم جس کے بارے میں حجت کر رہے ہیں یا جھگڑا کر رہے ہیں اہل النار, جہنم والے. میری بہنیں یہ ورڈ, بھائی اور بہنیں, یہاں پہ یہ جو ورڈ ہے تخاصم, ہاں یہ دیکھیے یہ جو ورڈ ہے تخاصما یا تخاصمو, یہ 4 فارمز میں ہے, اور قرآن میں یہ سورہ میں, سورہ صاد میں, تھوڑے تعجب والی بات ہوگی, 4 بار ہے یہ ورڈ اس کے ڈرائیو فارمز کے ساتھ, 4 بار ہے, 4 بار. اسی وجہ سے امام ہم دیکھتے ہیں کہ, ایک منٹ ہولڈ کریں, امام ابن القیم نے ایک بہت اچھی بات کہی. وہ کہتے ہیں, چلیے میں آپ کو اورلی بتا دیتا ہوں, امام ابن القیم نے کہا کہ سورہ صاد کے اندر آپ کو یہ جو جھگڑے ہیں ان کی ڈیٹیلز اور اس کا ریزولوشن وہ ملتا ہے. آپ کو پتا ہے تخاصمہ کہاں آیا تھا؟ داؤد علیہ السلام کے پاس بھی جو 2 لوگ آئے تھے آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے, اور ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے شروعات میں وہ کفار کے جھگڑا جو مومنوں کے ساتھ, اور وہ کیا کہا کرتے تھے, فی عزت و شقاق, شقاق کا مطلب بٹے ہوئے, الگ, یعنی اختلاف برائے اختلاف, مطلب الگ ہونا ہے, الگ چیز کرنا ہے, مطلب شقاق, ہم تمہارے راستے پہ نہیں, الگ. تو وہ سب, اور لاسٹ میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ کیسے شیطان نے کہا اللہ سے, اور کیا ہوا تھا معاملہ, تو وہ ہم آگے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ذکر کی, قل انما انا منذر, کہہ دو کہ میں ایک وارنر ہوں, منذر وارنر ہوں, مطلب آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں. وما من الہ الا اللہ واحد القہار, اور نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے جو واحد ہے اور قہار ہے. قہار کا مطلب جیسے غلبے والا, مطلب اس کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں, واحد القہار. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب السماوات والارض, آسمان و زمین کا رب, وما بینہما, اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب کا رب, العزیز الغفار, عزیز غلبے والا, اور غفار بہت معاف کرنے والا, مطلب معاف بھی کرنے والا, بہت معاف کرنے والا, غفار بہت معاف کرنے والا, عزیز الغفار. تو غلبے والا جو ہے لیکن معاف بھی کرنے والا بہت ہے. ہاں, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہم نے دیکھا. اچھا, ایک سوال آیا, ابن القیم کون تھے؟ ابن القیم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اسٹوڈنٹ, اور ان کی کئی ساری کتابیں, ایک اسکالر, اور قرآن کی تفسیر میں بھی انہوں نے کئی چیزیں لکھی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اسکالرز میں سے انہوں نے ایک پوائنٹ نوٹ آؤٹ کیا, بتایا ہمیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ہوا نبأ عظیم, قل ہوا نبأ عظیم, کہو یہ بہت بڑی خبر ہے. کیا خبر؟ سنیے آگے. انتم عنہ معرضون, جس سے تم اعراض کر رہے ہو, جس سے تم اعراض کر رہے ہو. کون سی خبر بتاؤ؟ یعنی اسلام کے تعلق سے, قیامت کے دن کے تعلق سے, جنت و جہنم کے تعلق سے, یہ جو خبر ہم نے پڑھا, ہاں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی خبر ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بتایا ما کان لیا من علم, ما کان لیا من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون, پھر سے آیا یختصمون کا لفظ, کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ کہہ دو یہ خبر, جو خبر میں یہ بھی خبر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, کہ جس کا میرے پاس علم نہیں ہے, بالملأ الاعلی, کہ ملأ الاعلی جو بڑی, جو فرشتوں کی جو گیدرنگ ہے, مجلس ہے, اذ یختصمون, کہ جب وہاں پر حجت ہوئی, کس چیز کے بارے میں؟
کس چیز کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فرشتوں کو اور وہاں جو جن ابلیس تھا اسے بھی کہ فقعوا لہ ساجدین، سجدہ کرو، اور ابلیس نے کیا کیا؟ آگے سے پڑھ لیجئے، ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ میں نہیں ہوں صرف سوائے نذیر مبین، ایک کلیئر طور پہ وارن کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، کہ یقیناً میں بنانے والا ہوں، ہاں انی خالق، میں بنانے والا ہوں، بشرا من طین، انسان مٹی سے، ہاں تین یعنی مٹی مکس وتھ واٹر، تین کلے جسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے سویتہ سوار لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس میں اپنی روح کو پھونک دوں، اپنی روح سے مراد، روحی سے مراد جو روح کا مقام بتایا گیا، ہاں روح کا مقام بتایا گیا۔ جیسے میں کہوں قمیصی، میری قمیص، میری قمیص، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے جسم سے جڑی ہوئی ہے قمیص، یہ میرا ایک جسم کا ایک حصہ ہے قمیص، نہیں، یہاں پہ روح ہی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی روح، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی روح، یہ مخلوق میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ، بعض لوگ اسے کہتے ہیں نا اللہ کی روح ہے ہمارے اندر، یہ غلط بات ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی روح، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں کہ ان سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے قمیص میں ڈالو، تو ہاتھ ان کے جسم کا حصہ ہے، قمیص ان کے اوپر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ روحی سے مراد کیا ہے، ہم نے دیکھا فقعوا لہ ساجدین، روح بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، یاد رکھیے گا یہ جو روح، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بتایا، جو روح ہمارے اندر ہے اس کا مقام دیا۔ فقعوا لہ ساجدین، جب اللہ تعالیٰ انسان کو سوار دے، اس کے اندر روح کو پھونکے، تب تم سجدے میں گر جانا۔ تو یہ سجدے میں گر جانا، یہ کون سا سجدہ ہے؟ یہ تعظیمی سجدہ ہے، یہ عبادت والا سجدہ نہیں ہے۔ وہ سجدے کی کیفیت کیا تھی، کیسے کرتے تھے، ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمیں کرنے کا طریقہ بھی نہیں بتایا گیا۔ ہاں یاد رکھیے بات۔ اب آپ کے مائنڈ میں سوال آیا ہوگا کیسے سجدہ ہوتا ہوگا؟ جیسے مثال کے طور پر یہ ایک عزت دینے کا طریقہ تھا، جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے والد، والدہ اور بھائی جو سب کے سب سجدے میں گر گئے، تو جو انہوں نے کہا نا احد عشر کوکبا، میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج، چاند اور 11 ستارے یہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ سجدہ کون سا تھا؟ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ اگر ہمیں سجدے کا کیفیت بتائی جاتی کہ یہ سجدہ ایسے، سپوز کرو نظریں ایسے کر کے ہوتا ہے، ایسے کر کے ہوتا ہے، ہم اس سجدے کی کیفیت نہیں جانتے۔ اگر بتایا گیا ہوتا نا تو پکا مسلمانوں میں سے ایک گروہ تو ہوتا جو وہ سجدہ کرتے، جاری کر دیتے تھے، یہ آیت کو دلیل بنا کر۔ لیکن الحمدللہ اتنی بھی گنجائش نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں حکم دیتا سجدہ کرنے کا، اگر سجدہ دینے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی سے کہتا کہ شوہر کے سامنے سجدہ کرو۔ کون سا سجدہ؟ عبادت والا نہیں، تعظیم والا سجدہ۔ تو وہ تعظیم والے سجدے کی اجازت نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا تھی، کیسے ویسا سر جھکانا کیا تھا اس کا معاملہ، ہم نہیں جانتے۔ فسجد الملائکۃ کلہم، فرشتوں نے سجدہ کیا، سب کے سب نے، اجمعون، سب نے، فرشتے فرما بردار ہوتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں۔ لیکن کون تھا وہاں پہ جس نے نہیں سرنڈر کیا؟ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبرا، تکبر کیا، وکانا من الکافرین، اور بن گیا کافروں میں سے، ہاں ہو گیا کافروں میں سے۔ تو انکار کیا اللہ کے حکم کا، واضح طور پہ جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود کہا نہیں مانتا، یہ ہو گیا کافروں میں سے ہو گیا وہ استکبر۔ اب آپ کو پتا ہے نا شروع میں جو کافروں کے تعلق سے ذکر ہے کہ ان کے اندر بھی یہی تکبر تھا، ان کے اندر ہی ہاں یہی تکبر تھا۔ اب یہ ابلیس میں بھی یہ تکبر، سٹارٹنگ میں اینڈنگ میں سملر چیز دکھ رہی ہے آپ کو، یہ سملر، ہم لوگ اینڈنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ قال یا ابلیس، کہا اللہ نے کہا اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کیا چیز تمہیں روک رہی ہے کہ تم سجدہ کرو اس کے سامنے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ بیدی، انسان کو جو سوارا ہے نا اللہ نے بنایا نا، ہمیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور ہمارے اندر جو روح ڈالی اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص عزت دی، بھی روحی کہہ کر کے، یہ اللہ کی روح، مطلب اللہ کی روح نہیں، اللہ کی مخلوق روح۔ بیدی استکبرتا ام کنت من العالین، کیا تم تکبر کر رہے ہو یا اپنے آپ کو عالین، بہت بڑا سمجھتے ہو، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ تو ابلیس کا جواب قال انا خیر منہ، کہا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اللہ مجھے آگ سے بنایا، اس کو تو مٹی سے بنایا۔
تو یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے غلطی ہوئی نعوذ باللہ، کہ اللہ تو مجھے سجدہ کرنے کہہ رہا ہے، یعنی آدم کو کہنا چاہیے میرے سامنے سجدہ کر، مجھے تو آنکھ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ تو یہ آپ اور میں ہم سب کے لیے ایک تعلیم کا مقام ہے کہ یہاں پر ایک بات یاد رکھنا، لائف میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز عقل میں نہیں آئے، لیکن اگر اللہ کا حکم ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، تو ابلیس جیسا کام مت کرنا۔ قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، تو مت بولنا اللہ ایسا ایسا ہے۔ اللہ کا فرمان آ گیا نا، اب اپنی عقل کو سرنڈر کرو اللہ کے حکم کے آگے۔ ابلیس کیا کہہ رہا ہے، مجھے تو آگ سے بنایا، تو نے اسے مٹی سے بنایا، اب آگ جو جلتی ہے نا تو اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی اگر گرتی ہے تو نیچے کی طرف جاتی ہے، مطلب ایک لاجک بتائی جا رہی ہے۔ تو ابلیس کانٹیسٹ کر رہا ہے اپنی عقل کی بنیاد پر، حالانکہ اسے یہ سمجھنا چاہیے تھا اللہ کا حکم ہے، اللہ العلیم ہے، الحکیم ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، تو اسے سرنڈر ہونا چاہیے تھا۔ یہ سرنڈر نہیں ہوا، یہ اناب میں سے نہیں تھا۔ ہاں آگے ہم دیکھتے ہیں، قالا فخرج منہا، اللہ تعالیٰ نے کہا تو نکل جائے یہاں سے، فإنک رجیم، یقیناً تو مردود ہے، یعنی جنت سے اسے نکال دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ فإن علیک لعنتی، تجھ پر میری لعنت ہے، الی یوم الدین، قیامت کے دن تک کے لیے تجھ پر میری لعنت ہے۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ اس نے کہا اے میرے رب مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک کے لیے، مہلت دے دے اللہ، قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے۔ کون ہے یہ؟ شیطان ہے۔ کون ہے؟ ابلیس ہے۔ کس سے دعا کر رہا ہے؟ اللہ سے، اللہ سے مانگ رہا ہے مجھے مہلت دے دے اللہ، قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کوئی کافر بھی ہے، کافرین میں سے کوئی مشرک بھی ہو، اگر جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول، اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی دینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی دعا سنی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ ہمیں نہیں سنے گا، ارے ابلیس کی دعا سن رہا ہے۔ دیکھو قال فإنک من المنظرین، اللہ نے کہا کہ تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت دی گئی، مطلب ابلیس کو مہلت دی گئی اور کہا گیا کہ تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت دی گئی، یعنی ابلیس کو قیامت کے دن تک کی مہلت ملی ہے۔ الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک کے لیے جس کا وقت معلوم ہے، قیامت کے دن کا وقت معلوم ہے، اللہ کے علم میں ہے، کسی اور کے علم میں نہیں ہے، لیکن اس کا وقت فکسڈ ہے، فکسڈ، ایسا نہیں کہ کبھی آئے گی دیکھیں گے، ایسا نہیں، فکسڈ ہے۔ قال فبعزتک، اے اللہ تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کے سب کو بھٹکا دوں گا، سب کے سب کو۔ اب اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اس کا زن ہے، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے بندوں کو جو چنے ہوئے بندے ہیں نا تیرے، ان کو تو نہیں بہکا سکتا، اس کو اتنا معلوم ہے کہ ان کو نہیں بہکا سکتا ہے، باقی سب کو میں بہکا دوں۔ تو قال فالحق والحق اقول، تو اللہ نے کہا کہ یہ حق ہے اور میں حق کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فالحق، یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ قسم جو اللہ کی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے۔ کیا حق کہا اللہ تعالیٰ نے؟ سنیے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں یقیناً جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے، اور جو لوگ تیری پیروی کرتے ہیں وہ سب کے سب جہنم کو میں ان سب لوگوں سے بھر دوں گا۔ یہ سزا ہے۔ اور ابلیس کون ہے؟ غلط آپشن۔ انسانوں کو کیا ملا؟ اختیار ملا۔ جنوں کو کیا ملا؟ اختیار ملا، چاہے تو اچھا کام کرو چاہے تو برا کام کرو، لیکن برا کروں گے تو سزا بھی تو ملے گی نا۔ کیا سمجھتے ہو؟ ایسے بے مقصد پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہہ دیجئے اے نبی کہ میں تم سے کوئی اجر بدلے میں کوئی چیز نہیں مانگ رہا، وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ تکلف کرنا کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ جیسے کوئی کہہ رہا ہے ارے بھائی یہ شربت لو، اور میں نہیں 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 چاہیے، ارے حالانکہ چاہیے مجھے، لیکن نہیں چاہیے، ارے کھانا یہ لو لو لو، نہیں چاہیے، ہو گیا۔ ارے بھائی تکلف سے بولتے ہیں، یعنی کہ چاہیے اور بول رہے نہیں۔ تو میرا متکلفین کی تفسیر میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو خود کی طرف سے کوئی تکلف کے طور پہ یہ چیز بنا کر کے جھوٹے طور پہ پیش نہیں کیا ہے، اور پھر وہ کیسے سچے نبی۔ اور دین کی دعوت دینے والوں کے لیے بھی یہ ہے کہ کبھی مان لو اگر کوئی چیز نہیں آتی ہے تو بول دو نا نہیں آتا ہے، میں معلوم کر کے بتاؤں گا، یہ چیز میں معلوم کر کے بتاؤں گا۔ تکلف کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے؟ دو باتیں دی گئی ہے، ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تم سے اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا، اور وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آگے ان ہوا ذکر للعالمین، یہ ایک پیغام ہے، یاد دہانی ہے عالمین کے لیے۔ یاد ہے نا القرآن ذی ذکر، تو یہ ذکر للعالمین، یہ عالمین کے لیے، عالمین کے اندر سب آگئے، انسان جن اور عالمین کے لیے۔
وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. اب دیکھیے یہاں پہ بات ختم ہو رہی ہے اس سورہ کے اندر. وَلَتَعْلَمُنَّ، یہ لام تاکید نون ثقیلہ، اس میں کیا مطلب ہے؟ یقیناً، یعنی کہ ضرور بضرور، اور تم ضرور بضرور جان لو گے. نبأہ بعد حین، اس کے اندر جو پیغام ہے نا، اس کے اندر جو پیغام ہے قرآن کے اندر، اس کی حقیقت تم ایک وقت کے بعد ضرور بضرور جان لو گے. بعد حین تھوڑا وقت کی بات ہے، تھوڑے وقت. ابھی تم بول رہے ہو آنکھیں بند کرنا چاہتے ہو تو بھی جان لو گے، آنکھیں بند کر لو گے نا تو بھی دیکھ لو گے، جان لو گے. کب؟ بعد حین، تھوڑے وقت کے بعد. تو قرآن کی سورہ کی شروعات بھی قرآن سے ہوئی، اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تعلق سے ذکر کیا ہے ان ہوا ذکر للعالمین، کہ یہ ایک پیغام ہے سارے عالمین کے لیے. تو یہیں اسی پیغام کے ساتھ ہم بھی اپنی قرآن کی سورہ صاد کی مختصر ریڈنگ کو ہم ختم کرتے ہیں. اور ابھی میں مختصر میں 5 سوال لوں گا موضوع سے متعلق، اور آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. جی، کوئی بھی سوال ہو موضوع سے ریلیٹڈ. جی ایسا کریے، جو میرا دوسرا نمبر ہے، ہاں ویری گڈ، مجھے اسی پہ بھیجیے جس میں میں شیئر کر رہا تھا نا جس سے ویڈیو، تو مجھے ریڈنگ میں آسانی ہوگی، کچھ پڑھنے میں آسانی ہوگی. جی پہلا ایک سوال آیا ہے لیکن چیٹ کا، اوکے. میرے ویڈیو والے اس پہ مت بھیجیے، دوسرے والے اس پہ بھیجیے انشاءاللہ. ہاں ویڈیو والے جس میں ویڈیو آن ہے اس میں مت بھیجیے، دوسرے میں بھیجیے. سوال in verse 33 in some tafsir it says Suleiman forgot his asr salah. جی ہاں، تو ایک اس میں اثر صلاح ہے، ایک میں ذکر ہے، دونوں مینشنڈ ہے. اثر بھولے یا ذکر بھولے، ہاں دونوں چیزیں اس میں ذکر ہے. اللہ والا مطلب ذکر کیا؟ قرآن کے اندر تو کچھ بھی ذکر نہیں، تفسیر میں ذکر. ایک سوال یہ آیا، سلیمان علیہ السلام کو شیطان کے اوپر کنٹرول دیا گیا تھا، تو کیا وہ بھی دے سکتے تھے شیطان جس کو چاہے وہ، جو قرآن کے اندر دیا ہے نا کہ جسے چاہو وہ دو، تو کیا وہ بھی دے سکتے تھے؟ اب وہ کیفیت ہم نہیں جانتے کہ ان کے پاس جو شیاطین کی اتنی بڑی فوج تھی، جو جنوں کی فوج تھی نا، جن ان کے لیے کام کیا کرتے تھے، اور کئی صدقے کے وہ ہانڈیاں وغیرہ بنانا، تو وہ ہو سکتا ہے انہوں نے کسی کو کہا کہ لو یہ 10 جن کو تم سنبھالو. ہو سکتا ہے وہ دیتے ہوں گے کنٹرول پورا کے پورا خود مینج کرنا، کہ ایک ایک کو کمانڈ دینے کے لیے نہیں، ان کے ٹرسٹڈ لوگ ہوں گے نا، جو کیونکہ فائنلی تو یہ شیاطین ہیں جو کام کر رہے ہیں مجبوری میں، لیکن ہے تو شیاطین. جی اچھا، سوال یہ ذکر ہے کہ حور کا اگر ذکر ہے تو بیوی کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو یس، بیوی بھی ہوگی، اور حور کا بھی ذکر ہے. اور بیوی کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کی امراتن فی الجنہ اطلعت، اگر وہ دیکھ لے دنیا کی طرف، جو جنت والی عورت ہے وہ دیکھ لے، تو آسمان و زمین کے بیچ کی جو جگہ ہے نا وہ پوری خوشبو سے بھر جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دوپٹے کا ایک چھوٹا سا حصہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے قیمتی، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے قیمتی ہے. اب یہ جو نیک صالح مومنہ ہے جو اپنی محنت کر کے تقوی، ایمان، پرہیزگاری کے بعد جنت پہنچی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تو لہم ما یشاؤون فیہا، جو چاہیں گی وہ ملے گا. حور کے لیے وہ تھوڑی آتا ہے کہ جو چاہیں گی وہ ملے گا حور کو. تو وہ اب جب وہ خوبصورتی اور لکس کی بات ہے، جو نعمتوں کی بات ہے، تو حور سے کتنا ہائے. وہ آپ سوچو کہ حور کے بارے میں جو ذکر آتا ہے کہ ان کی آنکھیں خوبصورت ہوگی اور جو ساری جو چیزیں، تو مومنہ عورتیں جو جنت جائیں گی وہ کتنی خوبصورت ہوں گی وہاں پر، ہاں وہ کتنی خوبصورت ہوگی. تو جو جنت کی عورت کا ذکر ہے کہ وہ جنت کی عورت اگر وہ دنیا کی طرف دیکھ لے، تو یہ جنت کی عورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور ہو سکتا ہے یہ حور کے بارے میں ہی ہے، تو حور کے پاس تو یہ رائٹ نہیں ہے کہ جو چاہو ملے گا. ایک جنتی عورت دیکھ کر کے تو کہہ ہی سکتے ہیں مجھے حور سے بہت اور اچھا بننا ہے اور خوبصورت مجھے بننا ہے، تو وہ تو بالکل بن سکتی اس میں انشاءاللہ. اچھا، ایک سسٹر عصمت شیخ آپ کو ہوسٹ کی طرف سے کچھ میسج بھیجا ہے، آپ وہ ریپلائی کریے، ایسا ایک میسج آیا اللہ والے، مجھے نہیں پتا ہے. نیکسٹ، شیطان نے کہا میں تیرے مخلص بندوں کو نہیں بھٹکاؤں گا. بھٹکاؤں گا نہیں، بھٹکا پائے گا. مطلب مخلص کون ہے وہ تو شیطان کو تھوڑی معلوم ہے، اس کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے نا، لیکن جسے بھٹکا نہیں پائے گا تو اس کو معلوم پڑ جائے گا یہ اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے، اس لیے میں بھٹکا نہیں پا رہا ہوں. مطلب ٹرائی تو سب کو کرتا ہے، وہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ٹرائی کرتا ہے، لیکن وہ بھٹکا نہیں پائے گا مخلص بندوں کو.
جی دین کی خدمت میں ایک سوال یہ ہے کہ تو پھر نیک لوگ ایک اچھے تعویل دین کی خدمت کے بعد حق سے ہٹ جاتے ہیں. اچھا یہاں پہ سوال کیا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دین کی خدمت کرنے کے بعد حق سے ہٹ جاتے ہیں. ہاں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو بھٹکنے نہ دے اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی. مطلب ہدایت کے بعد ہم بھٹک نہ جائیں. مطلب ممکن ہے بھٹکنا، اس لیے تو دعا کرتے ہیں نا کہ یہ نہ ہو جائے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بھٹک جاتے ہیں، تو وہ مخلصین میں سے نہیں ہے. ابلیس کو پتا نہیں ہے نا کون سے مخلص بندے ہیں، وہ بعد میں ہی معلوم پڑتا ہے ارے یہ تو اللہ کا چنا ہوا بندہ تھا، میں نہیں کر پایا کچھ بھی. اس کو معلوم ہے پہلے سے کہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں نا اس کو وہ بھٹکا نہیں پائے گا. اب آپ اور میں، ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم بندے بن جائے چنے ہوئے بندے، تاکہ شیطان ناکام ہو جائے. اور جو لوگ ہوتے ہیں نا، بعض لوگ بالکل مایوس لوگ ہوتے ہیں، بولے نہیں نہیں کچھ راستہ ہی نہیں ہے. کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتایا کہ ابلیس کی زبان سے اگلوایا کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کو نہیں بھٹکا پائے گا. سمجھ لو اس بات کو. ٹھیک ہے اوکے. ایک سوال یہ ہے کہ جنت میں کوئی بری فیلنگز نہیں ہوگی. ہاں حزن نہیں ہوگا، نصب نہیں ہوگا، مطلب کوئی تھکان نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا. ہاں کہ بورڈم ہے نا، بورڈم بعض لوگ بولتے ہیں بورڈم نہیں ہوگا، نصب. ہاں تو یہ بھی بات ہے. بندوں کے سامنے تعظیم کے لیے سر جھکا کر سلام کر سکتے ہیں. سر جھکا کے بالکل نہیں کر سکتے، تعظیم کے طور پہ نہیں. جیسے مثال کے طور پر آج جیسے آپ ٹائیکانڈو پلیئرز کو دیکھیں گے جھکاتے ہیں سر اپنے، نہیں الاؤڈ ہے. ہاں تو سر جھکا کے کرنا مطلب خاص طور سے ایک ہوتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پر کہ کوئی ہائٹ چھوٹی ہے کسی کی، اب آپ ان کے سامنے دیکھ رہے ہو تو اچھا سر جھک رہا ہے تو الگ بات ہے، نیت وہ نہیں ہے. لیکن تعظیماً کچھ ہو رہا ہے تو نہیں، ایک ٹائپ کا یہ بات غلط ہے. ہاں عزت کے طور پہ کر رہے ہیں. عزت کے طور پہ کیسے کہ رسپیکٹ سے. مطلب کس طرح سے میں بتا دیتا ہوں کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا سر اٹھا کے تکبر والی لینگویج، ویسے نہیں. تو ایک جو جھکنا ہے رکوع میں، ایک طرح سے رکوع میں جھکتے ہیں نا جو ٹائیکانڈو والے کراٹے والے، اور غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. اور بعض لوگ جیسے جج کے سامنے یور آنر کر کے جھکتے ہیں، وہ بھی نہیں صحیح ہے، الاؤڈ نہیں ہے. تعظیم والے جو یہ جھکنا ہے نا یہ نہیں صحیح. تو لیکن ایک ہوتا ہے رسپیکٹ والا جھکنا، یعنی تعظیم یعنی کس طرح کی. ایک ہوتا ہے نارمل جیسے ماں باپ کے سامنے تھوڑا سا ادب سے بات کرنا، ادب بولیں گے ادب. یہ ادب میں جو ہے نا یہ چیز کو اس میں شامل نہیں ہے. تو یہاں پہ سلیمان السلام کی کیا صرف ایک ہی اولاد تھی؟ یہی مجھے ابھی تک پتا ہے، اللہ عالم. سلیمان السلام کے پاس ایسے وارث نہیں تھے جو اس کام کو آگے بڑھا سکے، اللہ عالم. پھر بھی اور دیکھ سکتے ہیں کہ باقی اور جو بکس میں کیا آتا ہے، کچھ اور سٹڈی کر سکتے ہیں. مجھے اس بارے میں اتنا معلوم ہے، لیکن اور بھی دیکھ سکتے ہیں. تکلف نہیں کرنا چاہیے. جی کل صبح کی کلاس کے بارے میں سب کو، ہاں جی کل صبح مضبوط بنیادیں کورس ہے انشاءاللہ. اور یہ کورس میں میری بھائی اور میری بہنیں، یہ بہت امپورٹنٹ کورس ہے. کیونکہ علم میں سب علم ایک لیول کا نہیں ہوتا، یاد رکھیے. کچھ علم ہوتا ہے نا زیادہ اہم ہوتا ہے، اور یہ عقیدہ اور منہج کا کورس ہے. اس میں بہت زیادہ بہت امپورٹنٹ ٹاپکس انشاءاللہ آنے والے ہیں یہ کورس کے اندر. اور میں آپ سب کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور اس میں جوائن کریں. اور ایک فری والا آپشن بھی ہے، اور جو لوگ فیس ایک رکھی گئی ہے، جو فیس صرف کچھ نیک کاموں میں استعمال کی جاتی ہے، کسی کے پرسنل بینیفٹ کے لیے نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ رکھا ہے اس لیے تاکہ بعض لوگ جب پے کرتے ہیں نا تو زیادہ قدر کرتے ہیں. باقی جو لوگ نہیں بھی کرتے ہیں تو بھی موسٹ ویلکم، آپ آئیے، آپ پڑھیے، یہ ہمارے لیے زیادہ قیمتی اور امپورٹنٹ ہے. تو آپ اس میں ضرور شریک ہوں انشاءاللہ. اس کا لنک آپ کو مل چکا ہوگا، آئی ہوپ. نہیں ملا ہے تو آپ وہ ڈیٹیلز ہوتی ہے نا شکیل بھائی نے، اس میں ضرور جوائن کر لیجئے، گروپ کو جوائن کر لیجئے. فارم بھرتے ہیں تو بہت فارم بھریے اور بہتر ہے. مطلب ڈیڈیکیشن سے ضرور اس چیز کو کریے، مس مت کریے گا. فارم بھر دیجئے، آپ کو فارم بھر کے وہاں پہ جوائن کا لنک بھی مل جائے گا انشاءاللہ. اچھا وہ فارم نہیں ہے، وہ لنک کریں گے نا، وہ لنک پہ جا کر پھر فارم بھی ہے اور لنک بھی ہے، گروپ کا لنک بھی ہے. تو گروپ جوائن کریے، آپ کو لنک مل جائے گا انشاءاللہ وہاں سے. اور ضرور یہ کورس جوائن کریے. یہ صرف چند گھنٹے کی بات ہے لیکن بہت ہی قیمتی علم ہے. یعنی ایک ایک سیشن بہت ہی کمپیکٹ اور پیکڈ سیشن ہے، مطلب بہت ہی قیمتی سیشن ہے. یعنی کہ یہ عقیدہ منہج کے اعتبار سے لائف چینجنگ سیشن. جی سوالات. اچھا یہ ماں باپ کے پیروں کو چھونا کیسا ہے؟ غلط ہے بالکل. اسلام میں کسی کے پیروں کو چھونا نہیں ہے، جیسے ہمارے غیر مسلم بھائی چھوتے ہیں ویسا چھونا نہیں ہے. ایک ایمان والا دونوں کیسے کر پاتے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بدعت. ہاں مطلب
ایک سوال ہے کہ ایک ایمان والا مسلم وہ دونوں کیسے کر سکتا ہے، اللہ کی اطاعت بھی کرے اور بدعت بھی کرے؟ تو ہاں، بعض لوگ کرتے ہیں اپنے علم کی کمی کی بنیاد پر، ان کو بدعت کرنا غلط ہے، بعض لوگوں کو نہیں پتا ہے، بعض لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے دین میں نئی چیز نہیں آ سکتی ہے، بعض لوگوں کو بدعت پہچاننے نہیں آتا ہے، تو یہ سب پرابلمز ہیں. اوکے، ٹیسٹ پریپریشن کے لیے ریکارڈنگ یا پی ڈی ایف مل سکتی ہے؟ اچھا، یہ پورا جو قرآن اسٹڈی چل رہی ہے، اگر آپ اسٹوڈنٹس میں سے کسی بھی اسٹوڈنٹ نے نوٹس بنائی ہے اس کی اسٹارٹنگ سے، خاص طور سے جب ہم وہ دوسری ورسز لے رہے تھے، میں آپ لوگوں کو میں بھول گیا تھا، انشاءاللہ میں اس کے بک مارکس پہ شیئر کرنے کی میں ذرا ٹیسٹنگ کر لوں ایک بار کہ وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں اور امپورٹ ہو رہے ہیں، تو میں وہ بک مارکس دوں گا انشاءاللہ. کسی نے نوٹس بنائی ہے اگر، تو آپ وہ نوٹس اگر شیئر کر سکتے ہیں، میں ذرا ایک دیکھ لوں گا اور پھر ہم وہ انشاءاللہ دوسروں کو دینے کی کوشش کریں گے. اگر اچھی نوٹس ہے آپ کی تو آپ ضرور شیئر کریے، مطلب آپ کو لگتا ہے اچھی نہیں ہے تو بھی شیئر کریے، میں دیکھ لوں کم سے کم معلوم پڑ جائے، تو ہو سکتا ہے کسی کے لیے فائدہ مند ہو انشاءاللہ. اوکے، یہ آج کا ہمارا قرآن سیشن قرآن اسٹڈی کی کلاس یہاں پہ ختم ہوتی ہے. ہم نے سورہ صاد ختم کر دیا. اچھا، یہ نوٹس کے بارے میں جو کہا ہے آپ کو ہمارے ایمان انسٹیٹیوٹ کے نمبر پہ ضرور فارورڈ کریے انشاءاللہ. لیکن میں نے کئی بار دیکھا کہ میں نے کئی بار کہا تھا یہ سوال اس نمبر پہ بھیجنا، کوئی بھیجتا نہیں ہے، مطلب مجھے بعد میں کوئی سوال آیا ہی نہیں. تو ایسا تو نہیں کہیں بیچ میں مس ہو رہا ہے، لیکن نمبر تو شکیل بھائی ریگولر چیک کرتے ہیں، تو کوئی چیز ہو تو ضرور اس پہ بھیج دیجیے انشاءاللہ. یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.